आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। अपोजिशन का पावर शो एक अच्छा बेहतर पावर शो था। हुकूमत रोकने में नाकाम गई और अपोजिशन एसओपीज को फॉलो करने में नाकाम गई। खान साहब ने कहा है कि अगर लॉकडाउन लगाना पड़ा तो उसकी जिम्मेदार अपोजिशन होगी। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पे है। मौलाना फजल रहमान ने 2-3 चीजें बड़ी अहम कही हैं इस जलसे के अंदर। एक तो मौलाना ने ऐलान जंग का ऐलान किया है, अगर अब मैदान छोड़ दिया तो गुनाह कबीरा होगा। और उन ताकतों से बात की है कि मैं कहता हूं कि इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना छोड़ दें। और हमें पता है कि धांधली कैसे हुई और हम उनको जानते हैं। ये बड़े अहम अल्फाज थे उनके जो जलसे के अंदर। और मुल्क के अंदर जरूर एक कोरोना है और क्या अवाम का साथ पीडीएम के साथ है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रह चुके, सीनियर सियासतदान है। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। उसी के साथ नुसरत भाई साहब, वो भी सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है पीटीआई की और रुकन कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ है। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जारियाना अंदाज सा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन हारने के बाद, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, बिलावल साहब का अंदाज गुफ्तगू में शीरीनी भी है, तलखी भी है, जाराना भी है और ठंडे भी हैं। तो यंग आदमी है तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो गुफ्तगू करते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ, मैं खुद वहाँ 12-13 दिन रह कर आया हूँ, इलेक्शन के दौरान में था। और जो पीपल्स पार्टी से जो कुछ हुआ वो हमें पता है, न पीपल्स पार्टी पर जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सब का। तो उनका गुफ्तगू का अंदाज़ गलत नहीं था। और इम्तियाज़ भी सबसे पहले तो मुझे बात निकल गई जहन से, मियाँ नवाज शरीफ और की जो वालदा का इंतकाल हुआ है उसका बड़ा अफसोस है और अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उनकी फैमिली को जो है हिम्मत दे इस वाक़े को सहने की। बाकी ये कि पीडीएम का जलसा एक कामयाब जलसा था और पीडीएम जो है अब तक जो भी जहाँ भी हुआ है, वो गुजरांवाला हो, कराची हो, कोयटा हो या पेशावर हो, और अभी मुल्तान और लाहौर में भी होने जलसे होंगे। मेरे साथ सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर मारिया जुल्फकार साहब। मैडम, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, किस तरह आप इस जलसे को, पेशावर जलसे को देखेंगी? गवर्नमेंट ने कहा था हम जलसा नहीं करने देंगे, दूसरी तरफ जलसा भी हुआ और बिलावल साहब एक जारियाना अंदाज में और मौलाना फजल रहमान ने भी एक धुआंधार खिताब किया है। क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? देखिए, बड़ी माजरत के साथ इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, एक तो हुकूमत मुझे लगता है कि अपना मजाक पे मजाक बनवाई जा रही है। एक तरफ ये कहा कि जी हम इनको इजाजत नहीं देंगे पेशावर में जलसा करने की, दूसरी जानिब हमने देखा आज जो जलसे की वो विजुअल्स नहीं आए उस तरह जिस तरह एक जलसे को कवर किया गया। लेकिन फिर आपने स्वात में किस लिए, जमात इस्लामी को आपने क्यों अलाउ किया जलसे के लिए? सही। अगर कोरोना फैल रहा है, अगर 12.1% पे पॉजिटिविटी रेट आ रहा है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, तो जहां तक मेरा ख्याल है स्वात भी और जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का ही हिस्सा है, अलग तो नहीं है। तो वहां जब आप इजाजत देंगे और यहाँ आप नहीं देंगे तो फिर सवाल उठेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू पीडीएम के जलसे की आज में ये बातें जरूर हो रही हैं कि माजी के जलसों के मुताबिक, माजी के जलसों को अगर कंपेयर करें तो आज तादाद रिलेटिवली कम थी, टूट रही थी। और थोड़ा ख्याल मेरा ख्याल है ऑपोजिशन को भी करना चाहिए। सियासत अपनी जगह, कहा गया था कि ऑपोजिशन पासदारी कराएगी एसओपीज की, आपने भी विजुअल सारे देखे, मुझे तो कहीं पासदारी नहीं नजर आई इसकी। सही। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब जी हाँ डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। जी, तो मैं यही बात कर रही हूँ कि या तो कोई नई चीज आ रही हो इन जलसों के अंदर से। जब एक कोरोना, देखें एक हकीकत है, हम हुकूमत को लाख जो है वो उस पर तनकीद का निशाना बना सकते हैं कि हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के बाद एकदम से उनको कोरोना का ख्याल क्यों आया अपने जलसे करने के बाद, बट एक रियलिटी है
اور اگر ان سے جو ہے اگر کرونا ریالٹی نہیں ہوتی تو جو بختاور صاحبہ کی انگیجمنٹ کا کارڈ ہے اس میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ آپ اپنے کرونا ٹیسٹ سب کروا کے آئیے. تو ایک ریالٹی ہے کرونا. حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور حکومت جو ہوتی ہے حکومت پہ زیادہ اونر. ڈاکٹر صاحب ایک سوال تو بنتا ہے, ایک دن پہلے جو جنازہ ہوا ہے اس میں کتنے لوگ تھے آپ کو خود پتا ہے؟ جی جی جی. اس میں گورنمنٹ نے کہیں روکنے کی کوئی ایس او پیز کی اجازت دے دی؟ ایک وہ بھی تو تھا, ایک طرف تو گورنمنٹ کا موقف ایک طرف ایک ہے, دوسری طرف دوسرا موقف ہے. میں وہی تو آپ کو ڈائیکاٹمی بتا رہی ہوں. آپ کل کو چھوڑیے, آپ آج دیکھیے, آج پشاور میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی لیکن سوات میں جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا ہے. وہ شاید بہت لوگوں کو پتا بھی نہیں, وہ میرے پاس اس وقت جو ہے ڈاکومنٹس باقاعدہ پڑے ہوئے ہیں, خود جماعت اسلامی کو انتظامیہ نے اجازت دی ہے. تو پھر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ میں یہی تو آپ سے بات کر رہی ہوں, حکومت مذاق بنتی جا رہی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا وہ مومنٹم نہیں بن رہا, ایشوز نہیں ہیں, ذاتی مفادات ہیں, یا جی بھی الیکشن ہارنے کے بعد عوام سیریس نہیں لے رہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب آپ کا دیکھیں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے ذاتیات کی بات کی, آپ خود اٹھا کے دیکھ لیں تقاریر جتنی بھی ہیں لیڈرز کی, اس میں زیادہ تر آپ کو جو ہے وہ ذاتی مفادات ہی نظر آئیں گے. عوام کی بات, کچھ دیر پہلے میرے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے تو انہوں نے کہا جی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں نے کہا اچھا آپ آئیں گے تو کیا آپ مہنگائی نیچے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, نیچے تو نہیں ہوگی لیکن اس سے اوپر بھی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, اب یا تو آپ کے پاس کوئی منطق ہو کہ آپ مہنگائی جو ہے وہ کم کر سکیں اور چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں. جب آپ کے پاس بھی آپ بھی کوئی روڈ میپ نہیں دے رہے, آپ کوئی پلان نہیں دے رہے, تو پھر لوگ کیوں نکلیں گے؟ اور کرونا کا ایک ڈر پھیل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح تیزی سے اموات جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. تو ظاہر ہے ان کو بھی نظر آتا ہے کہ نہ 126 دن کے دھرنوں سے کبھی حکومت گئی ہے اور نہ ہی ان سے جائے گی. کسی کے پاس روڈ میپ تو ہے نہیں, آگے کیا دیں گے عوام کو. بڑی مہربانی ٹاپ لیڈنگ اینکر پرسن ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم, بریک کے بعد میڈم کے پاس بڑے سوالات آ گئے دونوں طرف سے, کہ ایک طرف تو ماریہ کا موقف ہے کہ گورنمنٹ نہیں جائے گی اور کرونا کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, موقف گورنمنٹ کا صحیح ہے. بریک کے بعد آتے ہیں ایم این اے صاحبہ کے پاس, چلیں گے بریک کا ٹائم. ویلکم میڈم. ایک تو آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ جلسہ نہیں, دوسری طرف جماعت اسلامی کو اجازت دی گئی جس طرح ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کہہ رہی تھی, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. نواز شریف, شہباز شریف کی والدہ فوت ہو گئی, ان کے لیے دعائے مغفرت, اللہ ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے. دوسرا یہ کہ دیکھیں اب عمل کرنا نہ کرنا ہر ایک کا اپنا ہے. اب میں اگر ماسک پہن رہی ہوں تو میں اپنی حفاظت کر رہی ہوں, اپنی فیملی کی حفاظت کر رہی ہوں, لیکن اگر لوگ نہیں پہن رہے تو وہ ان کا اپنا قصور ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے اجازت دی ہے یا حکومت نے اجازت نہیں دی, دونوں طرف ایک ہی طرح کی چیز ہوئی ہے. انہوں نے بھی جلسہ کر لیا جن کو اجازت نہیں ملی, اور جن کو اجازت ملی انہوں نے بھی جلسہ کر لیا. جلسہ کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ حکومت ایک ہفتہ پہلے خود بھی جلسے کر رہی تھی, لیکن جب ریٹ اتنی تیزی سے بڑھا ہے تو اس کے بعد وہ فوراً انہوں نے ایک اس کا آپ ہی سمجھے لایا عمل اختیار کیا کہ اب جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے. الیکشن ہو گیا گلگت کا, بات ختم ہو گئی. اب کوئی ایسا جلسہ یا جلوس جس کی کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے. پہلے تو الیکشن تھا, الیکشن سے پہلے جلسے ہوتے ہیں, اس کو بند نہیں کروایا جا سکتا تھا. اس کو خود بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, حکومت نے, اور اپوزیشن نے بھی اچھی طرح اس میں پارٹیسپیٹ کیا. لیکن اب جب ریٹ بڑھ گیا ہے کرونا کا, ہم اس وقت الحمدللہ دنیا کے تمام ملکوں سے بہت پیچھے ہیں. اتنا کم کرونا شاید ہی کسی دوسرے ملک کو ہوا. ہمارے پڑوسی باقی ہیں سب, آپ کو پتہ ہے. میڈم سوال آپ کا صحیح ہے, ایک طرف جماعت اسلامی بھی جلسہ کرے, اس کو اجازت میں یہی عرض کر رہی ہوں پی ڈی ایم کو اجازت نہیں, جس کو اجازت دی غلط تھا, دونوں بالکل غلط تھا. دونوں نے بہت غلط کیا. جن کو اجازت نہیں ملی انہوں نے بھی کیا, اور جنہوں کو اجازت ملی انہوں نے بھی غلط کیا. جلسہ نہیں کرنا چاہیے. اس سیاست ہو رہی ہے کرونا کے اوپر.
کورونا کے اوپر سیاست کی نہیں جا سکتی کیونکہ اب تو یہ ہو رہی ہے نا، وہ کرتے رہیں بے شک جتنا مرضی آپ کرتے کر رہے ہیں نا، ہم بھی گورنمنٹ کر کریں رہی ہے۔ یا نہیں، ہم ہماری طرف سے دیکھیں جب سندھ گورنمنٹ، جب مراد علی شاہ صاحب سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو، آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا آپ کہہ چاہیے، رہے تھے نا، ابھی بھی یہی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں کھلی ہو، پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہو، آپ لوگ کہتے ہیں نا۔ دیکھیں جلسہ ہونا سم تھنگ ایلس، دکانیں کھلی ہونا سم تھنگ ایلس، کیا فیکٹریز کھلی ہونا، جب دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں یا 300 کا مجمع ہوتا ہے، جس طرح آپ لوگ کہیں 300 لوگ شادی میں آئے، کیا 300 کے لوگ ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں شادی میں اور اس طرح کے فنکشنز میں بھی گئی ہوں، اور ہوتا یہی ہے کہ دور دور سیٹیں رکھی جاتی ہیں ان کی، ٹیبل میں ایک ٹیبل ہے، اگر 6 کی جگہ ہے تو 4 رکھی جاتی ہیں کرسیاں کہ تاکہ 4 لوگ بیٹھیں، دور دور بیٹھیں، صوفے پہ بھی کراس لگا ہوتا ہے کہ اس سیٹ پہ بیٹھیں گے، اس سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے، تو لوگ پریکاشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جلسے اور جلوس میں نہیں ہو سکتا، یہ شادی پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے لوگوں جو عمران خان صاحب نے، وزراء نے گلگت بلتستان الیکشن سے پہلے جلسے جلوس کیے، اس ٹائم بھی کرونا بڑھا، وہ غلط کیا؟ غلط، میں یہی عرض کر رہی ہوں، اس وقت الیکشن تھا، الیکشن کو میں آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے، آپ نے جلسے جلوس کرنے ہیں، چاہے حکومت ہے چاہے، یعنی کہ پارٹی مفادات اور اپنے سیاسی مفادات تھے، عوامی مفاد نہیں تھے، عوام زندگیاں اہم نہیں دیکھیں، عوام کو بتایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ماسک پہننا ہے، ایک ماسک پہن لیں تو باقی تمام الجھنوں سے بچ جائیں گے۔ کہاں ہے این سی او سی کے فیصلے، جو بھی گورنمنٹ کے فیصلے کون امپلیمنٹ کرواتا ہے؟ گورنمنٹ کروائے نا۔ دیکھیں آپ کسی کے اوپر ہتھوڑا نہیں برسا سکتے، اس کو جا کے ہنٹر سے نہیں مار سکتے کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو، تم نے کیوں جلسے میں آئے۔ ایک بات ہی ہے نا جو کی جا سکتی ہے کہ آپ اس طرح کر لیں، آپ اس طرح کر لیں، آپ اس طرح کر لیں، آپ سیف رہیں گے، لیکن جب وہ چیز نہیں ہو رہی تو کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں یہ ہوا کہ 500 روپے ان کو جرمانہ تھا جو ماسک کے بغیر باہر نکل رہے تھے، لیکن وہ کتنے دن ہوتا، بات ختم ہو گئی، لوگ پھر بغیر ماسک کے پھر رہے ہیں بڑے آرام سے۔ تو یہ ہمیں اپنے اندر لے کے آنی ہے چیز کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی۔ بزد ہے اپوزیشن کے ہم جلسے جلوس کریں، ایک بیانیہ نہیں بن پا رہا۔ آج پھر خان صاحب نے کہا کہ آپ این آر او کے پیچھے ہیں، کیسز کے لیے زندگی خطروں میں آپ نے ڈاکٹر صاحب ڈال دی ہے لوگوں کی، صرف سیاست کی وجہ سے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج میں نے یہ پی ٹی ایم کا سارا جلسہ سنا ہے، اور اس میں اگر کسی نے سارا سنا ہے، اس میں جو واضح طور پر 2-4 چیزیں جو مجھے سمجھ میں آئی، خاص طور پر کہ وہاں کی مقامی پشتون قیادت بلوچستان کی اور کے پی کی، جو انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے جو اخوان ایشو پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں پشتونوں کو ساتھ جو ہم ہیں اس کو شامل کیا جائے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ٹریڈ جو پشتونوں کے آپس میں ہو رہی ہے دونوں سائٹس پر، اس کے پوائنٹس زیادہ کھولے جائیں، اور یہ جو اگر یہ قطر میں جو بات ہو رہی ہے اس میں ہم پشتونوں کا اگر شامل نہیں کیا گیا تو وہ چیزیں عمل درآمد نہیں ہو سکے گی۔ یہ باتیں جو ایک واضح، اور تیسری بات انہوں نے کی کہ جو کیونکہ ہم پشتون جو ہیں مڈل ایسٹ میں ٹھیک ٹھاک ہیں، اور فارن پالیسی کی ناکامی کی صورت سے یہ جو بھی ہمارے پشتون ہیں وہ سب لوٹیں گے یا کے پی میں، تو یہ انہوں نے 2-4 سے مطلب نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے جو عمل میں ان کو حصہ دار بنایا جائے، دوسری ٹریڈ جو پوائنٹس کھولی جائیں، تیسری یہ ہے کہ فارن پالیسی کی اس حکومت کی یا جو کر رہے ہیں انٹر پاس لوگ، ان کی ناکامی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو بیک فائر پاکستانیوں پر ہوگا، اور خصوصاً بقول ان کے کہ ہم پر ہوگا، ہمارے لوگ لوٹیں گے۔ یہ بہت ایک جو میں نے ساری اس میں چیزیں دیکھی۔ اب دیکھیں آپ نے یہ سوالات کیے کہ جو فرسٹ ویو آئی تھی، اور میں نے نہ صرف آپ کے پروگراموں میں پر بہت سے سب پروگراموں میں ایک بات کہی ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو این سی او سی جو ادارہ ہے وہ بوگس ہے اور غلط ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یہ سی سی آئی کے مد میں آتا ہے جو انہوں نے نہیں بنایا۔ چلو یہ بن گیا اوکے، پر ہے غلط۔ دوسرا یہ کہ جو فرسٹ ویو میں ایز اے میڈیکل ڈاکٹر اور ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے میڈیکل ونگ کو میں ہیڈ کرتا ہوں، اور میرا یہ مطالبہ ہے، میں کرتا رہا ہوں کہ بھائی کمیشن بننا چاہیے پوسٹ کرونا میں، جب کرونا ختم ہو،
فرسٹ ویو میں پاکستان میں ٹھیک ٹھاک امواتیں ہوئی ہیں جو کہ انڈر کارپٹ کی گئی NCOC کی طرف سے. سندھ نے میکسیمم ٹیسٹ کیے, پنجاب, KP, بلوچستان, گلگت بلتستان اور کشمیر, آزاد کشمیر نے نہیں کیے. اور انڈر کارپٹ آپ کل کی ڈان پڑھیں, اس میں لکھا پڑا ہے کہ 300 ایسی امواتیں تھیں جو کہ انڈر کارپٹ کی گئی پنجاب میں, اور آڈٹ رپورٹ نے کہا ہے کہ اس کو انہوں نے چھپایا ہے. اس کے بعد ان کا جو منسٹر تھا جو کہ چھوڑ گیا, مرزا نام ہے, ظفر مرزا, انہوں نے بھی کہا کہ جو NCOC کی جو رزلٹ آ رہی ہے, جو فگرز آ رہی ہے, غلط ہے. یہ کل اس نے کہا ہے. یہ سب رپورٹڈ باتیں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, اور میں تو اس پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میری بات سنیں, کمپلیٹ کرنے دیں, ٹھیک ہے, کہ کمیشن بننا چاہیے. جو یہ انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے عمران خان نے فرسٹ ویو میں, جو امواتیں ہوئی ہے جو انڈر کارپٹ کی ہے NCOC نے, یہ اس طرح کیا ہے جس طرح 18 کے الیکشنز میں سیٹیں اوپر اٹھ دی, کیونکہ وہی لوگ تھے نا, وہی لوگ سارا ڈیل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو چیز کہہ رہے ہیں کہ کیسز بہت زیادہ تھے, اموات بہت زیادہ تھے, یہ ویو اس سے زیادہ خطرناک نہیں. تو اب ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب, ایک منگنی ہو رہی ہے بختاور صاحبہ کی, ہونی چاہیے, زبردست, ہم خوش ہیں. اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کروا کے آئیں. یہ خطرہ ہے نا سر, اور اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں سر, لوگ آ رہے ہیں, ان کی زندگی کو تو خطرہ ہو سکتا ہے. دیکھیں بات سنیں, بینگ اے ڈاکٹر احتیاط کرنا ہر جگہ ضروری ہے, ہر انسان کا ضروری ہے, حکومت کو احتیاط کرانی چاہیے. پر مثال کے طور پر یہ ماریہ ذوالفقار نے خود کہا کہ اللہ جنت نصیب کرے اس کو, خادم رضوی صاحب کو, مولانا صاحب کو, کہ اس کے جنازے کے لیے 2 دن انہوں نے اجازت دی, اور جس طرح وہاں جو جنازہ ہوا, بھائی اللہ اس کو جنت نصیب کرے. یہ تو پروموٹ کیا گیا ایک طرح سے اسٹیٹ کی طرف سے اس جنازے کو کہ بھائی لوگوں کی میکسیمم پارٹیسپیشن ہو. اچھا, دوسری طرف آپ جو ہے جماعت اسلامی کی, اس نے خود بات کی, اور میں نے بھی دیکھا تھا کہ سراج اللہ کا جلسہ چل رہا تھا. تیسری جگہ یہاں عمران خان کہہ رہے ہیں آج اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھائی مجھے لاک ڈاؤن میں لگاؤں گا. بھائی اگر عوام کے مفاد میں ہیں, ملک کے مفاد میں, آپ لگا دیں, ہمیں کیا ہے. ہم تو پہلے بھی ابھی کہاں گئی معیشت, اب کہاں گیا روزگار. آپ خان صاحب کہتے تھے یہ تو جسٹ فلو ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کرونا کے ساتھ آپ کو رہنا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ سخت لاک ڈاؤن ہوگا, اب کہہ رہے ہیں معیشت کے اوپر اثر پڑے گا. یہ آپ کو کرونا سے ڈرا رہے ہیں یا اپوزیشن سے ڈر ہے؟ اب موقف کیوں تبدیل ہوا ہے؟ WHO کا نام سنا ہے آپ نے شاید. جب یہ کرونا شروع ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا, اٹس اے فارم آف فلو وچ ول بی مور ڈینجرس دین دا ایکچوئل فلو. لیکن ایکچوئل فلو میں بھی بہت سارے ڈیتھس ہوتی ہیں ہر سال. یہ ایک ایسی چیز تھی, اسٹرینج چیز, جس کے بارے میں کوئی اس سے پہلے نہیں جانتا تھا. جس طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بیانات چینج ہوتے گئے, اسی طرح ورلڈ لیڈرز کے بیانات چینج ہوتے گئے. سائنٹیفک طور پہ بھی اس کو وہ چینج کرتے رہے انٹل اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ کس طرح کی ہے, کس طرح لگتا ہے, اس کی پریکاشن کیا ہے, کیا دوا لیں تو اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے. ویکسین ابھی بن رہی ہے, پوری طرح ابھی تیار نہیں ہوئی. خان صاحب نے اگر یہ کہا تھا کہ یہ ایک فلو کی قسم ہے یا اتنے خطرناک نہیں ہے, تو یہ کوئی اسٹرینج بات اس لیے نہیں ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا, دنیا کو نہیں پتا تھا, تو ان کو کہاں سے پتا چلتا؟ اب ان کو پتا چلا خطرناک ہے. ان کو پتا اس وقت چل گیا تھا جب یہ پاکستان میں شروع ہوئی ہے, اور جب چیف منسٹر سندھ فرما رہے تھے کہ پورا لاک ڈاؤن کر دیا جائے, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ یہاں پہ غربت کا وہ لیول ہے جو دوسرے ملکوں میں نہیں پایا جاتا. یعنی کہ اپوزیشن اس کو پھیلا رہی ہے, یہ جلسے پھیلا نہیں رہی. وہ جلسوں میں تو ظاہر ہے جو بھی ہوگا وہ پھیلائے گا, چاہے وہ ہماری حکومت کر رہی ہے یا اپوزیشن کر رہی ہے, وہ پھیلا رہا ہے. یعنی کہ دونوں ذمہ دار, دونوں ذمہ بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد پھر میڈم کی طرف آئیں گے, اس ڈسکشنز کو بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. ہاں میڈم, اپنی بات ختم کریں. جلسے جلوسوں سے پھیل رہا ہے, اس سے پہلے اتنا ایکٹیو نہیں تھا, پہلے بھی تھا میڈم, اب زیادہ ہے, سیکنڈ ویو ہے, کیا کہیں؟ دیکھیں سیکنڈ ویو جب سے آئی ہے تب سے احتیاط جو ہے اس کے بارے میں زیادہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ زیادہ احتیاط کریں, لیکن اس کے باوجود لوگ اب اس طرح ہو گئے ہیں, امیون جسے کہنا چاہیے, کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا.
کسی ایک کو ہو گیا کوئی بات نہیں. ابھی بھی میں آ رہی تھی تو میں نے دیکھا مجھے کوئی بندہ ماسک میں نظر ہی نہیں آتا. 4-5 بھی بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے ہیں بڑے آرام سے. تو یہ لوگوں کے اندر جب تک یہ چیز نہیں جائے گی نا, جو امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں بیمار پڑا یا کوئی اور نہیں بیمار پڑا تو آپ سمجھتے ہیں یہ ہے ہی نہیں. لیکن خان صاحب 2-3-4 چیزیں, ایک تو NRO بات ان کی, یہ سب کچھ جو اپوزیشن کر رہی ہے یہ NRO کی وجہ سے کر رہی ہے, کیسز کی وجہ سے کر رہی ہے, یہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں NRO کی وجہ سے. یہ خان صاحب کے ذہن میں کیا, ایک تو خود کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں, اپنی کارکردگی, گورننس, غربت, مہنگائی, بے روزگاری ملک کے اندر کتنی ہے میڈم, آپ خود دیکھ رہے ہیں. یہ سب کچھ ہم نے پی ٹی آئی نے کر دیا. 2 سال میں ہم نے یہی کیا, 2 سال میں آ کے ہم نے پورے 70 سال کا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اپنے اوپر ڈال دیا. ایک چیز سے کیا مراد ہے, آپ دیکھ نہیں رہے اکانومی آپ کی کس طرح گرو کر رہی ہے, آپ دیکھ نہیں رہے روزگار بڑھ رہا ہے, آپ کو وہ چیزیں جو اکانومی کہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اب اس وقت کہاں پہ ہے, کس طرح قرضہ اتارا ہے, کتنے پیسے روزانہ کے حساب سے دینے پڑتے تھے سود کے اس میں اور باقی چیزوں میں, وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. ایسے ہی کوئی میجک اس سے ہو گیا یہ سب کچھ, اس کے لیے کوشش کی گئی. کوئی ایک کام کس کی بات کر رہے ہیں آپ, کیا روزگار بڑھ رہا ہے, فیصل آباد کی تمام ملیں کھل گئی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی, ایک دیکھی تھی 94-95 میں, جس وقت وہاں پہ گدے گاڑیاں بھری پڑی ہوتی تھی کہ وہ لے کے جا رہے ہوتے تھے تھان شام کو, اور اس کے بعد میں نے دیکھا اب یہ 2004 اور 5 اور 6 اور 8 کے درمیان کہ 40 ملیں خالی پڑی ہیں, ایک مل چل رہی ہے. اور اب الحمدللہ ساری کی ساری ملیں چل پڑی ہیں. گھر میں خواتین کو کام کرتے ہوئے دکھایا گیا کہ وہ وہی کام جو گھر کی خواتین کر رہی ہوتی تھی کارخانوں کے سلسلے میں وہ کر رہی ہیں. یہ کیا ہے, کو نظر آ رہا ہے, یہ مجھے کیوں نظر آ رہا ہے, پاکستانی کو نظر نہیں آ رہا, یہ کراچی کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. کراچی کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, یہاں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, یہاں لوگ تنگ نہیں ہوں گے, وہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں ایک دم. سب خان صاحب نے خود کہا ایک جلسے میں, اس کے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں اس کے الفاظ میرے نہیں ہیں, اگر میں اپنے کہوں تو آپ میرے اوپر نہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2.5 سال ہماری کارکردگی کے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کارکردگی وہ ہے جو نظر آئے گی, اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا, اس لیے کہ ڈیمیج اتنا بڑا ہوا تھا. اب آپ ایک چھوٹی سی مثال عام زندگی سے, نہ آپ کے چائنا کے ساتھ حالات اچھے, نہ آپ کے ٹرکی کے ساتھ حالات اچھے, نہ آپ کا سعودیہ کے ساتھ حالات اچھے, یہ سب جگہ وہیں پہ ہیں. یہ تعلقات بالکل اسی طرح ہیں جیسے پہلے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہی تھی, ایک آدمی 300 پاؤنڈ کا ہے, اب وہ اپنا 100 پاؤنڈ کم کر لیتا ہے لیکن دنیا کو نظر نہیں آتا, اس لیے کہ اس کی فزیکل باڈی اتنی بڑی ہے کہ وہ ابھی بھی اتنی ہی ہیوج ہے 100 پاؤنڈ کم کرنے کے باوجود. تو یہ لاس اتنا بڑا تھا کہ اس کو کم کرتے کرتے اگر ابھی 200 اس پہ آیا ہے تو وہ دنیا کو نظر نہیں آئے گا انٹل وہ 100 پاؤنڈ پہ آ جائے. تو ڈاکٹر صاحب میڈم یہ جو باتیں بتا رہی ہیں کہ فیصل آباد بہتر ہو گیا, روزگار بہتر, انڈسٹری کھل رہی ہے, صنعت کی انڈسٹری کھل رہی ہے, آپ کو نہیں پتا بہتر نظر آ رہا ہے ملک کے اندر. آپ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں, کراچی کے اندر رہتے ہیں, کراچی کے اندر عام آدمی روٹی کپڑا مکان یہ چیز بے روزگاری کوئی چیزیں سستی یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی, آپ بھی اٹھتے. میں ہسٹوریکل ریفرنس دے کر اس کا جواب دوں گا. ہسٹوریکل ریفرنس یہ کہ امپیریلزم یا جو بھی سپر طاقتیں رہی ہیں دنیا کی تاریخ میں, ایک تو ہم نے اپنی آنکھوں سے میں نے ڈوبتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے دیکھا سوویت روس. سوویت ایک دن میں اٹھا اور میں اسپیشلائزیشن کر رہا تھا سائیکیٹری میں, میں نے اخبار میں پڑھا 91 میں کہ سوویت یونین سیز ٹو ایگزسٹ بیکاز آف فائنینشیل اکنامی کے وہ ساری دنیا کو وہاں کی قومی آزادی اور سوشلسٹ تحریک کو سپورٹ کر رہا تھا, فائنینشیل مسئلے کی وجہ سے ٹوٹ گیا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, کتابوں میں پڑھا کہ 1930 40 50 میں برٹش امپیریلزم جس کا سورج نہیں غروب ہوتا تھا, فرینچ امپیریلزم, اسپینش, ڈچز, یہ سب جو ڈوب گئی تباہ ہو گئی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے. ہسٹری کے ہم اس موڑ پر ہم اور آپ کھڑے ہیں اس وقت کہ جب پلیگ آیا تھا تو یورپ سارا برباد ہو گیا, اور اس یورپ کے میں تہس نہس ہو گیا ہے, رینیسنس آیا, نئی سسٹمز آئے. یہ جو کرونا ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کی اکنامی تہس نہس ہو گئی ہے, ہونے نہیں جا رہی ہے, تہس نہس ہو گئی ہے. اور
نیکسٹ ایئر تک کیا کچھ ہوگا ساری دنیا کی اکنامی کا. اس میں پاکستان کی اکنامی تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس اکنامی میں جو کچھ فال بیک ہونے والا ہے یا شروع ہو گیا ہے, جو آج ہم نے اخبار میں پڑھا ہے کہ اسٹیل مل, اس کے بعد پی آئی اے, اس کے بعد جو بہت بڑے بڑے تو سب یہ سب چیزیں آپ نے کی. اسٹیل مل آپ کے دور میں اچھا تھا, میری بات سنیں, پی آئی اے آپ کے دور میں اچھا تھا. میری بات سنیں, اچھا نہیں بھی تھا تو نوکریوں سے ہم نے کسی کو فارغ نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. اب جب یہ جو بے روزگاری نہیں تھی, جب یہ فال بیک ہوگا, میں ایک اور بھی بہت عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ برٹش انڈیا آرمی نے مارچ 47 تک اس چیز پر راضی نہیں تھی فیلڈ مارشل ویول والے کہ برٹش انڈین آرمی کو 2 حصوں میں تقسیم کرے. مارچ میں 47 میں انہوں نے فیصلہ کیا, یہ میں نے خود برٹش آرکیز میں برطانیہ میں پڑھا ہے, لنڈن میں. پھر جب فیصلہ ہوا کہ آرمی کو 2 حصوں میں کریں گے, جو 33% ہمیں ملی جو یہ فوج ہے ہماری, اور ان کو 67% ملی, تو وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ٹرومین جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, اس نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ فوج کو تنخواہیں دے, کیونکہ ابھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے ابھی امریکہ کو دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے, اس لیے آپ کالونی سے نکلیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ فائنینشیل کرائسس تو اس کرونا کی وجہ سے تباہی ڈاکٹر صاحب, آپ کے دور میں نہ کوئی ادارہ بنا اکاؤنٹیبلٹی کا, نہ آپ بنا سکے. ایک چیز, نواز شریف آپ کو کہتے تھے کرپٹ ہیں, چور ہیں, آپ جمہوریت کو آپ بہتر نہیں کرتے. آپ اپنے دور میں کہتے تھے نواز شریف چور ہے, کرپٹ ہے. آپ اپنے دور میں بھی تو کچھ نہیں کر سکے نا ڈاکٹر صاحب. ہم نے اپنے دور میں پیپلز پارٹی کو یہ طور امتیاز ہے, بھلے ہم پر تنقید ہوتی رہی ہے, کہ ہم نے جو ہے جو بھی آج پاکستان میں بہت بڑے کارخانے ہیں, آج جو ریمیٹنس آپ کو مل رہا ہے وہ ہمارے دوروں سے شروع ہوا ہے. اب جو کہ آج ہم سروائیو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو بڑے بڑے کارخانے بھی ہم نے بنائے, روڈ رستے بھی ہم نے بنائے, بہت سی چیزیں ہم نے بنائی, بہت سی چیزیں ہم سے نہیں ہوئی. کہنے کا مطلب ہے کہ کیوں نہیں ہوئی؟ نیت نہیں تھی. نہیں, بہت سی چیزیں اس لیے نہیں ہوئی. کرپشن کھلا تھا آپ کے دور میں, بات سنیں, کرپٹ لوگ بڑی پوسٹ میں تھے, اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کر سکے ڈاکٹر صاحب؟ نااہل لوگ آگے کیوں تھے آپ کے دور میں؟ ہمارے چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں, میں نے کہا نا کہ بہت سی چیزیں اچھی ہم نے کی, بہت سی چیزیں ہم سے نہیں ہو سکی. ہم نے یہ بل لایا تھا کہ بھئی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے لا میں تبدیل ہو, مگر بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی, میڈم آپ کی, ملک کے اندر ادارے نہیں ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ایسا جس کا اعتماد ہو. یہ 2.5 سال گورنمنٹ کے جو ہیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ آپ کے سامنے. آج نواز شریف صاحبہ کی والدہ بیگم شمیم اختر صاحبہ کا بڑا افسوس ہے, اور اللہ ان کو بخشش کرے. اور ملک کے اندر آج پی ڈی ایم کا پاور شو تھا آپ کے سامنے, ان کا حق ہے, لیکن ملک کے اندر کرونا کیسز ہے, کرونا کے اوپر سیاست ہو رہی ہے, آپ کو خود پتہ ہے, احتیاط کرنا ضروری ہے. کراچی دل ہے اس ملک کا, انڈسٹری کا حال آپ کے پاس ہے, دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر, روزگار آپ کو پتہ ہے, غربت آپ کو پتہ ہے, سب چیزیں آپ کو پتہ ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.